नाज़रीन, रेड सी से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यमन ने एक और इसराइली जहाज को पकड़ लिया है। रेड सी पूरी तरह से इसराइली जहाज़ों का कब्रिस्तान बना हुआ है। एक भी इसराइली जहाज इसराइल की तरफ नहीं पहुंच पा रहा है और जहाज़ों को या तो तबाह किया जा रहा है या फिर उनको कब्जे में लिया जा रहा है। अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि यमन ने एक और इसराइली जहाज को पकड़ लिया है आज बरोज इतवार। ये सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रेड सी में ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और ऐसी सूरत हाल में जब वहां पर बड़ी तादाद में अमेरिकी और बरतानवी वॉरशिप्स मौजूद हैं, उन सब के सामने इस इसराइली जहाज को पकड़ा गया है एंड nobody could do anything। ठीक है ना, कोई कुछ भी नहीं कर सका है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगली बड़ी खबर यह है कि इसराइल ने एक बार फिर अपने फौजी कैदी मार दिए हैं। बहुत बड़ा इवेंट एक गजा में हो चुका है। इसराइल ने अपने कैदी मार दिए एक बार फिर और इसकी वजह से इसराइल में हंगामे शुरू हो गए। जगह जगह पर रोड ब्लॉक करना शुरू कर दिए हैं, फसादात वहां पर फूटने लगे हैं। बिल्कुल वहां पर इंस्टेबिलिटी जो है वो उरूज पर पहुंच गई है और इसराइल के अंदर की सूरत हाल इस वक्त बहुत बिगड़ चुकी है। ये अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी खबर सामने आई है कि इसराइल अपने 1 लाख के करीब फौजी जो है वो विड्रॉ कर रहा है। उन्होंने हथियार डाल दिए, वो मजीद नहीं लड़ सकते। 1 लाख फौजियों को, ये बहुत बड़ी खबर है, 1 लाख इसराइली फौजी जो है वो वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, बड़ी खबर यह भी है कि ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए। अमेरिकी जो ऑयल की सप्लाई है वो रुक चुकी है और ईरान ने वाज़ेह धमकी लगा दी अमेरिका को कि ऐसे तुम्हारा ऑयल यहां से नहीं जा सकता। तो सूरत हाल पूरी तरह से एस्केलेट कर चुकी है। गजा की जंग अब सिर्फ एक छोटे से इलाके की जंग नहीं रही, बल्कि अब ये जंग फैल चुकी है। कहां गजा, कहां मलेशिया, कहां अरेबियन सी, कहां स्पेन, हर तरफ ये जंग फैली हुई है। और इसके रेपरकशन जो हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कुर्रा अर्ज़ के लिए इस वक्त सामने आ रहे हैं। तो ये अहम तरीन तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। आज बरोज़ इतवार जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो है वो रेड सी से आई है। यमन पूरी तरह से डटा हुआ है। बड़ी डराने की कोशिश की गई यमन को, लेकिन यमन पीछे नहीं हटा और वो आगे से आगे बढ़ता रहा। जो उसने पहले दिन कहा था कि हमारी पॉलिसी मसल दिखाना नहीं है, बल्कि हम कुछ जो है अमली तौर पर करके दिखाएंगे। और गजा की जीत बाबुल मंदब से आई थी। तो रोज बरोज यमन अपने इस अहद को पूरा करके दिखाता है और आहिस्ता आहिस्ता यमन जो है वो जंग को तेज करता जा रहा है। उसकी पेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और अभी सबसे बड़ा हमला यह हुआ है कि इसराइली एक जहाज को पकड़ा गया। ये जनाब अल सैफ की ये अल सलीफ की बंदरगाह है। ये अब नक्शे पर देख लें, इससे 45 नॉटिकल माइल्स दूर जो है इस जहाज को पकड़ा गया है। और जो ब्रिटिश नेवी है उसने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि यहां पर यह मामला हुआ है। और अब देखिए कि पिछले 24 घंटों में इसराइल के साथ हुई क्या है। पिछले 24 घंटों में ईरान ने 3 के करीब इसराइली जहाज उड़ाए हैं जो कि अरेबियन सी में थे। इसके अलावा इराक ने जो मेडिटेरेनियन सी में ऑयल और गैस के ज़खायर हैं इसराइल के, उनको निशाना बनाया है। और यमन ने बहुत बड़ी तादाद में डजन्स ऑफ इसराइली शिप जो हैं उनका रास्ता मोड़ा है, उनको नहीं जाने दिया। और अभी एक जो जहाज है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो पिछले 24 घंटों में पूरी तरह से इसराइल की जो बर्बादी की गई है उसकी पिछले 80 सालों में कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह से हर घंटे में इसराइल की जड़ें जो है वो काटी जा रही हैं। तो अब नेतन्याहू पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका है इन हमलों के बाद, क्योंकि देखे ना कि जो इसराइल है वो सारा अपने बिलियनर्स पर खड़ा हुआ है। जो उसकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके जो ओनर्स हैं, वही सारा फंड करते हैं इसराइल को। तो अब वो सारे जो है वो नेतन्याहू पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं और नेतन्याहू के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी है कि इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है ना। भाई देखे ना कि जो इसराइली कंपनियां उनको तो रोज बरोज नुकसान हो रहा है। आपको पता है कि खबर ये सामने आई है कि 226% जो किराए हैं वो बढ़ चुके हैं। देन 23% जो इसराइली कंपनीज हैं वो पूरी दुनिया में अपनी मार्केट वैल्यू जो है वो खो चुकी हैं। तो अरबों डॉलर का इसराइली बिलियनर्स को नुकसान हो रहा है। अब उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है नेतन्याहू के खिलाफ कि ये तो हमारा भी भट्ठा बिठाएगा इसराइल के साथ साथ। ठीक है ना। तो शायद ये भी एक प्लान का हिस्सा था कि
کہ یہ سارا کرنے کے بعد ان بلینئرز کو پریشرائز کیا جائے گا جو کہ نتن یاہو کے خلاف لابینگ کریں گی اور اس جنگ کو بند کرنے کے لیے لابینگ کریں گی، تو یہاں پر ایک بڑی خراب صورتحال جو ہے وہ اسرائیل کے لیے یوں بھی پیدا ہو چکی ہے۔ جہاں غزہ میں اس کی تباہی ہو رہی ہے، جہاں یمن میں اس کے جہاز پکڑے جا رہے ہیں، جہاں پہلی بار ایران نے ڈائریکٹلی اٹیک شروع کر دیا ہے، جہاں ملیشیا نے ملاکا اسٹریٹ کو بند کر دیا ہے، جہاں اب جبرالٹر کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کی بڑی دلچسپ تفصیلات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ وہ آخری جو راستہ ہے اسرائیل کا، جو تھوڑی سی سانسیں اسرائیل لے رہا ہے، وہ اب بند کرنے کی کس طرح سے تیاری ہو چکی ہے، اس کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اسی دوران اندر سے یہ بڑے جو ایک انسٹیبلٹی ہے وہ اب وہاں پر شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں جو امریکی اتحاد ہے وہ ایک جوک بن گیا ہے، وہ ایک مذاق بن گیا ہے، اس کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ ایون جو ان کا اپنا میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا مذاق ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے تو اس طرح کا کوئی مذاق نہیں ہوا کہ امریکہ نے ایک اتحاد کو اناؤنس کیا ہو اور چوتھے دنوں بعد ایک کے بعد ایک کنٹری جو ہے اس کو چھوڑتا چلا جا رہا ہو۔ فرانس، اٹلی، اسپین، آسٹریلیا، ان سب نے اس اتحاد کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد لٹرلی یہ جو امریکی اتحاد ہے یہ ایک جوک بن چکا ہے وہ دنیا میں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو ان کے جنگی بیڑے ہیں، یعنی بے شک فرانس، اٹلی، اسپین، برطانیہ، مطلب جو نکل بھی گئے ہیں لیکن ان کے جنگی بیڑے تو ریڈ سی میں موجود ہیں، جو کہ پہلے سے اتحاد بنا ہوا ہے، سالہ پہلے سے، اس کی تفصیلات آپ کو بتا چکے ہیں، اس میں جانا مقصد نہیں ہے، لیکن سالوں پہلے جو اتحاد بنا تھا اس کے تحت یہ ان تمام یورپین بڑی طاقتوں کے جنگی بیڑے یہاں پر ہیں، امریکی جنگی بیڑے یہاں پر ہیں، تو ان سب کے سامنے ان اسرائیلی جہازوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو یمن کے خلاف ریئیکٹ کر سکے۔ تو اسی چیز کی اسرائیل کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو آج سے اب 7 اکتوبر سے پہلے چلے جائیں تو ان کے وہ یورپ پر رول کر رہے تھے، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے، اسرائیل یورپ پر رول کر رہا تھا۔ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے نا، اس کو جیو ورلڈ آرڈر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے سب کو جکڑا ہوا تھا، اور کچھ تو ایکسپرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو جکڑا ہوا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ امریکہ کو مدد کرنی چاہیے، بھائی ان کی جو لابی ہے اس نے امریکہ کو جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ 6 اکتوبر سے پہلے کی صورتحال تھی، لیکن آج دیکھیے کہ وہی جہاں پر اسرائیل کی مدد کرنا ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر کیا صورتحال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یمن کے ڈیفنس منسٹر کا بیان دیکھیے، if enemy doesn't stop its aggression and siege, our forces have several other options۔ اب یہ یمن کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے راستے ہیں، اور اسی چیز کی بار بار یمن دھمکی دے رہا ہے کہ یہ جنگ اس سے آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور ہم نے اس کا مظاہرہ دیکھا ہے۔ جہاں جب پہلے دن یمن نے ایکشن لیا تھا اس سے لے کر آج تک آپ دیکھیے، یعنی آپ کے لیے کوئی معمولی چیز نظر نہیں یہ لگتی ہے کہ یمن کے اس اقدام نے پوری دنیا کی اکانومی کو متاثر کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت ہیجان پیدا ہو گیا کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یمن اتنا امپورٹنٹ اس وقت ثابت ہو رہا ہے، اور جو انہوں نے پہلے دن جہاں پر کھڑے تھے آج دیکھیے کہ وہ اس جنگ کو کس موڑ پر لے آئے ہیں اور پوری دنیا کی اکانومی کو کس موڑ پر لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یمن جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اس نے جو بات کر دی، جو زبان دے دی، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، یہ یمن نے ثابت کیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں نا، عالم اسلام میں کتنی کو ویلیو تھی یمن کی، آپ کتنا کو جانتے تھے یمن کے بارے میں، آپ کتنا کو یمن کی بہادری کے بارے میں جانتے تھے، لیکن آج آپ سب سے زیادہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ یمن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ہاں بھائی یمن جو ہے وہ صحیح طرح سے ٹکر دے رہا ہے۔ تو یہ یمن نے کر دکھایا اور بڑی اپنی ریاست کو داؤ پر لگایا ہے۔ دیکھیں نا، اگر یہ اتحاد واقعتاً بن جائے اور حملہ کر دے تو تباہی تو یمن کی ہوگی نا، جنگ کا نتیجہ جو بھی نکلے، تو انہوں نے داؤ پر تو لگایا اپنی ریاست کو۔ خیر، یہ یمن کے حوالے سے تازہ ترین تفصیلات ہیں۔ اب آپ کو غزہ میں لیے چلتے ہیں۔ غزہ میں ناظرین ایک طرف تو اسرائیلی فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، روزانہ ان کے 100 کے قریب فوجیوں کے وہاں پر ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، کسی کو گھات میں مارا جا رہا ہے، کسی کو سنائپر ہلاک کر رہا ہے، کسی کو جناب جو ہے وہ ایکسپلوسیو ڈیوائسز لگائی جا رہی ہیں، کسی پر اینٹی ٹینک فائر کیا جا رہا ہے، یعنی روزانہ بہت برے طریقے سے ان کی وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ان کی شکست ہو رہی ہے۔ اور ابھی جو سب سے بڑی خبر ناظرین سامنے آئی ہے، وہ بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے 5 فوجی قیدی ہلاک کر دیے ہیں۔ یہ ناظرین اتنی بڑی خبر ہے کہ اسرائیل میں بھونچال آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل نے اپنے 3 قیدی مارے تھے اور اس کا جو وہاں پر طوفان اٹھا تھا وہ ابھی تھما نہیں ہے، اور ابھی یہ سب سے بڑی خبر آ گئی ہے کہ 5 انہوں نے خود اسرائیلی آرمی نے مار دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں آپ اہم چیز یہ چیک کریں کہ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ اس کو خود اسرائیلی میڈیا نے چھپایا، ٹھیک ہے نا، اس کو اسرائیلی میڈیا نے چھپایا
اور یہ کوشش کی کہ اس کو سامنے نہ آنا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ جو سب سے پہلی خبر آئی وہ آپ دیکھیے، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے a difficult event in Gaza, the event was subject to military censorship and is forbidden to publication۔ اب غزہ جنگ کے حوالے سے یہ پہلا لمحہ تھا جب اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ غزہ میں کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کو ہم رپورٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی اس سے پہلے جو لبنان کا بارڈر ہے وہاں پر تو چلو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، 2-4 بار اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ بہت سیریس ہے اور ہمیں رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے وہ تو ہوا، لیکن غزہ میں یہ پہلا ایونٹ ہے کہ بھائی جہاں پر آپ نے جنگ چھیڑ رکھی ہے وہاں پر تو حزب اللہ آپ پر اٹیک کر رہی ہے نا، یہاں پر تو لاکھوں کی آپ کی فوج موجود ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم فاتح ہیں یہاں پر، تو کیا ایسا ہو گیا ہے جو آپ کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو اس کے بعد بڑی چہ مگوئیاں شروع ہو گئی، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس طرف متوجہ ہوا کہ بھائی یہاں پر ہوا کیا ہے جس کو ملٹری جو ہے وہ رپورٹ نہیں کرنے دے رہی۔ تو پھر چند گھنٹوں کے بعد یہ سارا معاملہ کھولا کہ بھائی وہ ڈیفیکلٹ ایونٹ کیا ہے، تو خود مزاحمتی تحریک نے اناؤنس کیا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ مزاحمتی تحریک نے بتایا کہ 5 جو اسرائیلی پرزنر ہیں وہ ان کی بمباری کے نتیجے میں، سوچئے ان کی بمباری یعنی اسرائیلیوں کی بمباری کے نتیجے میں ان کے اپنے جو قیدی ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد کام جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ جو پچھلے 3 ہوئے تھے وہ بھی اسرائیل کو مطلب اس کے لیے درد سر بنے ہوئے نتن یاہو کے لیے، اور اس کے سر پر تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ ابھی تک جو دھرنے وہاں پر شروع ہوئے تھے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں، بہت ساری حساس اداروں کے باہر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک ہمیں کوئی سالڈ ڈیل نہیں دی جاتی، جب تک ہمیں کوئی سالڈ چیز نہیں ملتی کہ بھائی تم یہ اقدام کر رہے ہو قیدیوں کو واپس لینے کا، تو ہم گھر نہیں جانے والے۔ پہلے سے لاسٹ جو واقعہ ہوا اس کا ریئیکشن ابھی تک وہاں سے ختم نہیں ہوا، اور پھر اوپر سے یہ ہو گیا تو معاملہ پوری طرح سے بگڑ گیا ہے۔ اب آپ یہ خبر دیکھیے کہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے prisoners families block the road leading to the Ministry of Security building in Tel Aviv۔ ٹھیک ہے، تو اب پوری طرح سے وہاں پر ہنگاموں کی صورتحال ہو گئی ہے، انہوں نے روڈ بند کرنا شروع کر دیے ہیں، حساس علاقوں ان کی عمارتوں، وار منسٹری اور جو پریزیڈنشل بلڈنگز ہیں اس کی طرف جانے والے روڈز کو بند کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ دوبارہ سے تل اویو کی سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور پریشر جو ہے وہ نتن یاہو پر اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یعنی پچھلے میں اس نے کیا کیا تھا کہ فی الفور جو موساد کا چیف ہے اس کو بھیجا کہ مذاکرات کرو، ادھر سے CIA چیف آیا، پھر پہلے یورپ میں مذاکرات ہوتے رہے، دین پھر مصر میں مذاکرات شروع ہوئے جہاں پر اسماعیل ہانیہ نے جا کر شرکت کی، لیکن وہ بھی بے نتیجہ رہے اور اس میں کوئی بات طے نہیں ہو سکی۔ لیکن اس معاملے کے بعد نتن یاہو پر اور پریشر بڑھے گا اور اس کو اور مزید شرطیں ماننا پڑیں گی۔ یعنی پچھلی ابھی یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں جو کہ بے نتیجہ ہوئے ہیں، اس میں فلسطین نے کہا کہ ہم آپ کا 1 چھوڑیں گے اور آپ کو 10 چھوڑنے پڑیں گے۔ جو سب سے پہلا معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ فلسطین نے 1 چھوڑنا تھا اور اسرائیل نے 3 چھوڑنے تھے۔ اب فلسطین نے کہا کہ آپ کو 10 چھوڑنے پڑیں گے اور ہم آپ کا 1 چھوڑیں گے، تو وہ بات ابھی طے نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب جو پریشر بڑھ گیا نتن یاہو پر اس واقعے کے بعد، یعنی تلوار جو ہے اس کے اوپر لٹک گئی ہے، اب یہ معاملہ جو ہے وہ تھمنے والا نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل 130 تھے، اس میں سے 10 تو انہوں نے ابھی مار دیے ہیں 4 دنوں میں۔ تو اب وہاں پر فیملیز کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ تو تابوت میں واپس آئیں گے ہمارے پیارے، یہ اب زندہ نہیں لوٹ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اب معاملات وہاں پر بگڑ گئے ہیں، تو اب فلسطین بھی اس چیز کو دیکھے گا، اور اب ایکویشن یہ بھی ہو سکتی ہے، اور اب یہ بھی شرط رکھی جا سکتی ہے کہ ہم آپ کا 1 چھوڑیں گے اور آپ کو ہمارے 20 چھوڑنا پڑیں گے۔ تو یہ ایکویشن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر اسرائیل زیادہ شکست خوردہ ہو گیا نا، اس پر پریشر زیادہ ہے۔ آپ جیسے ایک مثال لینے کی جب ایمرجنسی میں کوئی چیز کرنا پڑتی ہے تو وہ نقصان میں جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو پرائس ہے اب وہ ہیوی پے کرنا پڑے گی اسرائیل کو، اور اس چیز کا اسرائیل کو پہلے بھی اندازہ تھا، لیکن اس واقعے کے بعد اب وہ پرائس جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی۔ اب ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ اسرائیل اپنی 1 لاکھ کے قریب فوجی جو ہے غزہ سے نکالنے والا ہے۔ اب یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور ایک طرح آپ دیکھیے کہ وہ اپنے فوجیوں کو مار رہے ہیں، اپنے قیدیوں کو مار رہے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ فوجیوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں جو وہاں پر لڑ رہے ہیں۔ تو ایک کے بعد ایک شکست کی خبر وہاں سے آ رہی ہے، کوئی ایک فتح کی خبر اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ تباہی اور تباہی اور تباہی، یہاں یمن سے لے کر میڈیٹرینین سی سے لے کر لبنان کے بارڈر سے لے کر سیریا کے بارڈر تک اور غزہ سے ویسٹ بینک تک، ہر طرف تباہی تباہی اسرائیل کے لیے لکھی جا چکی ہے۔ اور آج سے 30 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کی جو مکمل تباہی ہے
وہ لکھی جا چکی ہے. اب اسرائیل کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس نے ایک ہی جھٹکے میں ختم ہونا ہے یا پھر سلولی ختم ہونا ہے. اس کا ختم ہونا جو ہے وہ طے ہو چکا ہے اور ایک ایک چیز ہماری اس پریڈکشن کو ثابت کر رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو 1 لاکھ فوجی نکالے جا رہے ہیں جن کو وڈرا کیا جا رہا ہے, یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی 2 بڑی وجوہات. ایک تو ناظرین یہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی فوج وہاں پر بھیجی ہوئی ہے اور اس کی کامیابی 0 ہے. یعنی یہ اتنی بڑی فوج, سامنے چند ہزار فائٹرز ہیں اور آپ 4 لاکھ 4.5 لاکھ فوج آپ نے وہاں پر بھیجی ہوئی ہے چند فائٹرز پر, اور کامیابی 0 ہے, 0 کامیابی ہے. تو وہ لعنت اور ملامت ہے ان پر کہ اتنی بڑی تعداد میں تمہاری آرمی آگے چند ہزار فائٹر, تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہے. تو وہ لعنت اور ملامت الگ سے ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ خرچہ بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ فوج جو کہ نکمی, نکارا, نکھٹو, بزدل ہے, کسے کام کی نہیں ہے, کوئی کام وہاں پر نہیں کر رہی, کوئی فتح ان کے لیے نہیں لے کر آ رہی, تو وہ پھر اس کا خرچہ بھی تو اٹھانا پڑ رہا ہے نا. اس کا کتنا زیادہ خرچہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے, بلینز آف ڈالرز صرف یہاں پر ان کے ضائع ہو رہے ہیں. تو یہ خرچے کا بھی مسئلہ ہے. پھر اگلی سب سے بڑی چیز ایک اور یہ ہے کہ ان کی فوج جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے. اب یہ 2-2.5 مہینے آلموسٹ ہو چکے ہیں, 3 مہینے کے قریب وقت ہونے والا ہے. تو اتنے دنوں سے یہاں پر لڑ رہے ہیں تو ان کی فوج ایگزاسٹ ہو چکی ہے, اب ان میں لڑنے کی صلاحیت نہیں رہی. اب آپ دیکھیں کہ جو بیانات وہاں سے آ رہے ہیں کہ ان کی فوج ذہنی مریض بن چکی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بیان رکھا ہے ایک فوجی کا جو کہہ رہا ہے کہ میں مطلب اتنا ذہنی مریض ہو چکا ہوں کہ رات کو I urinate on myself and beat my wife. وہ کہہ رہا ہے کہ رات کو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, یعنی پاگل ہو چکے ہیں ان کے فوجی جو ہیں, تو وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. اب اس میں اسرائیل کو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھائی جنگ جس طرح سے ایسکلیٹ کر رہی ہے, جنگ تو ختم نہیں ہو رہی, تو ہماری جو ساری فوج ہے وہ تو مطلب ایگزاسٹ ہو چکی ہے, تو پیچھے ریزرو میں تو کچھ بیٹھا نہیں ہے. یعنی اگر حزب اللہ جنگ چھیڑ دیتی ہے, آگے ایران جس طرح سے جنگ کی طرف جا رہا ہے, میڈیٹرینین سی میں ان کا رستہ بند ہو رہا ہے, تو مطلب پھر کون لڑے گا؟ جو پہلے ساری فوج تھی ساری, وہ تو ہم نے لگا دیا بیٹل فیلڈ میں, جو کہ کوئی کام نہیں کر سکی اور ایگزاسٹ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو مزید اگر 6 مہینے جنگ چلتی ہے تو اس کو کون لڑائے گا, کون لڑے گا وہ جنگ جا کر؟ تو اسی لیے ان کو وڈرا کیا جا رہا ہے اور یہ ان کی سب سے بڑی شکست ہے, کیونکہ وڈرا تبھی کیا جاتا ہے جب آپ ہار رہے ہو, جیتتے ہوئے آپ وڈرا نہیں کرتے. یہ آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے, a decision to demobilize thousands of reserve fighters soon. ٹھیک ہے نا. تو ہلاکتیں زیادہ, کامیابی 0 اور خرچہ زیادہ. کسی کام کی یہ فوج ثابت نہیں ہوئی, یہ صرف عورتوں اور بچوں پر ظلم کرنے والی فوج تھی جو کہ آج یہاں پر ایکسپوز ہو گئی ہے. اب آخر میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کس طرح سے اب ہیڈ ٹو ہیڈ آ گئے. اس سے پہلے ذرا اشاروں کنایوں سے بات ہوتی تھی, لیکن اب امریکہ اور ایران جو ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے, اور امریکہ کی جو تیل کی سپلائی ہے, جو انرجی کی سپلائی ہے, وہ رک چکی ہے, کیونکہ ریڈ سی سے امریکی جہاز بھی تو گزر رہے تھے. اب امریکہ کا ایک جہاز بھی یہاں سے نہیں گزر رہا ہے. امریکی جہاز جو ہے وہ بھی گھوم کے افریقہ سے وہاں پر جا رہے ہیں, اور یہاں پر بھی ان کی پوری جو آئل سپلائی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. وہاں پر قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو انرجی کرائسس اس وقت امریکہ میں آنے والا ہے, اور امریکہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اتحاد بنایا وہ ٹوٹ گیا, کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, اور یمن کے حملے اسی طرح سے جاری ہیں. امریکہ اکیلا جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا. اکیلا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے نیٹو کے ساتھ مل کر کوئی جنگ نہیں جیتی, تو اکیلا اس نے کیا کر لینا ہے؟ اکیلا وہ یمن کے خلاف جا نہیں سکتا, اور جو اس کی روٹ ہے وہ بند ہو چکا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ رشین اور چائنیز جو کمپنیز ہیں, ان کی جو ان کے ملک کی ساری ٹریڈ ہے, ان کا آئل ہے, وہ یہاں سے گزر رہا ہے, اس کو کوئی روک نہیں رہا. پھر یورپین ملک کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے یمن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے اپنا یہاں سے گزار رہے ہیں, اپنی سپلائی یہاں سے جاری رکھے ہوئے ہیں, جیسے فرانس کر رہا ہے. صحیح ہے. تو وہ بھی اب امریکہ کو مسئلہ ہے کہ بھائی یہ سارا تو اپنا کام کر رہے ہیں, متاثر کون ہو رہا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ. پھر اب یہ ایرانی فورن منسٹر کا بیان دیکھیے, یہ آج ہی بیان آیا اور یہ بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا ہے, جس میں براہ راست امریکہ کو مخاطب کیا گیا. بیان دیکھیے, if Washington wants safe area for energy transfer in Red Sea, it must stop support for Israel. ٹھیک ہے. ایران واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل کی مدد جاری رکھی تو تمہاری انرجی جو ہے وہ یہاں سے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ہے. تو اسرائیل اب پھنسا ہوا ہے, اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کے آپشنز بند ہیں, وہ کلو لیس ہے. نہ ہی اسرائیل کی وہ مدد چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ اسرائیل کی مدد چھوڑی تو اسرائیل گیا. یعنی ایک ڈوبتے کو جیسے تنکے کا سہارا نہیں ہوتا, یہ اسرائیل اس وقت ڈوب رہا ہے, اور اس ڈوبتے ہوئے کو پکڑا ہوا کس نے ہے؟ وہ امریکہ نے پکڑا ہوا ہے. تو اگر امریکہ یہ مٹھی کھولتا ہے تو اسرائیل گیا, اسرائیل ختم, اسرائیل اب بچ نہیں سکتا. میں آپ کو بتا دوں, اسرائیل اس صورتحال میں اگر امریکہ چھوڑ دے اس کو تو یہ بچ نہیں سکتا. ان لانگ ٹرم تو اس کی بربادی لکھی ہے, لیکن فی الفور اگر امریکہ اس کا ہاتھ چھوڑ دے تو یہ
ختم ہو جائے گا۔ اور اسرائیل کے ختم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے مڈل ایسٹ گیا، اور مڈل ایسٹ کے ہاتھ جانے کا مطلب کیا ہے کہ پوری دنیا کا اقتدار آپ کے ہاتھوں سے گیا۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ اس کو مٹھی پکڑنا بھی پڑ رہی ہے، لیکن وہ مٹھی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف جو اس کا نقصان ہو رہا ہے، دوسری طرف جو جنگ ایسکلیٹ کر رہی ہے، دوسری طرف جو اس کی معاشی تباہی ہو رہی ہے، اور وہ اس ملک کی جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ قرضہ یافتہ ہے، یعنی امریکہ پر دنیا کا سب سے زیادہ قرضہ ہے، اور اکنامک ڈیزاسٹر جو ہے وہ اس کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ وہ مٹھی کھول سکتا ہے نہ مٹھی بند کر سکتا ہے۔ تو نتن یاہو، ویسے ان کے ایک جنرل نے صحیح کہا تھا، امریکی جنرل نے سابقہ، کہ نتن یاہو ہمیں ایک دلدل میں لے جائے گا جہاں پر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوئے گا، آگے ہم اندھیرے میں ہوں گے اور ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی کہ ہم کس طرح موو کریں۔ اور آج امریکہ بالکل اس دلدل میں گھس چکا ہے، اس دلدل میں پہنچ چکا ہے، سامنے اس کے اندھیرا ہے، نہ مٹھی کھول سکتا ہے نہ مٹھی بند کر سکتا ہے، آگے کنواں پیچھے کھائی ہے۔ امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا۔ اگر اس کو سمجھ آ رہی ہوتی تو اب تک اس نے یمن پر حملہ کر دینا تھا، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ تو یہ تازہ ترین اور اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔